अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं आपका जाना माना और पहचाना अशफाक इसहाक सिद्दीकी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मौसम आज थोड़ा सा उसमें गर्मी है, आज थोड़ा सा हब्स है। वो हब्स इसलिए है ताकि हब्स बढ़ेगा तो फिर उसके साथ साथ माहौल पैदा हो रहा है बारिश का, फिर बारिश का एक माहौल पैदा होगा। 9 से प्रेडिक्शन है ना? वैसे तो 8 से प्रेडिक्शन थी कि 8 से शुरू होगा और तो आज 8 है। देखते हैं आज बारिश होगी कि नहीं होगी। बाकी इस्लामाबाद में कल बड़ी प्यारी बारिश हुई, इस्लामाबाद में बड़ी प्यारी बारिश हुई। लाहौर का मौसम भी अच्छा है। कराची में देखते हैं जी बारिश, क्योंकि कराची की बारिश के बाद भी ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है जब कराची में बारिश होती है तो क्या कुछ प्रॉब्लम्स इकट्ठी जो खड़ी हो जाती हैं। पिंडी में भी बड़ी बारिश हुई है। इस बार थोड़ा काम हुआ है। नाले जो हैं बड़े नाले, गुजर नाला हो गया, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मसाइल होते थे। सड़कों पर पानी जमा होता था क्योंकि नाला ओवरफ्लो कर जाता था। तो बड़े बड़े नालों पर काम हो रहा है। जाहिर है कि इंतजामिया काम कर रही है और मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं इसमें। सिर्फ ब्लॉकेज की बात नहीं है, छोटे नालों का मसला है। देखिए इससे अगर गुजर नाले की आप जैसे बात करें तो सिर्फ ब्लॉकेज की बात नहीं है। वहाँ पर जो तजावुजात हैं, जो इंक्रोचमेंट इटसेल्फ है, वो इतना बड़ा मसला है। आपको देखिए नाले पे आबादियाँ बना दी गई, नाले पे पूरे के पूरे बाजार बना दिए गए। नाले से पानी ने तो गुजरना ही गुजरना है। तो जब इतनी आबादी, बनाने वालों का जितना कसूर है उतना बनने देने वालों का भी कसूर है। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान क्रिकेट में क्या कुछ हो रहा है, ये एक बड़ी अचंभे की बात है। रमीज राजा साहब जो हैं वो बनने जा रहे हैं अब मुमकिन बल्कि यकीनी तौर पर अनअपोज्ड है भाई, अनअपोज्ड है वो। अच्छा, ये वैसे हिस्टोरिकली दैट इज वियर्ड कि हम ये देखते हैं कि जिसको पैटर्न नॉमिनेट कर देता है वही बंदा जाके जनाब चेयरमैन पीसीबी बन जाता है। तो रमीज राजा साहब अभी आने वाले हैं, आए नहीं हैं, लेकिन उनके आने के असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। पहले कोचेस अलहदा हो गए, अब सुना है कि बाबर आजम साहब को भी कुछ कहा गया है कि आप क्रिकेट पे फोकस करें, टीम पे फोकस ना करें। हाँ, वो कह रहे हैं कि भाई टीम तो सब ठीक है, सिलेक्शन भी अच्छी है, बस बाबर आजम को अपनी कैप्टनसी ठीक करने की जरूरत है। और भी कुछ सुन रहे हैं, और भी टेस्ट क्रिकेट की कैप्टनसी के हवाले से भी कुछ रूमर्स हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। बादलों ने शहर कायद का रास्ता देख लिया। कराची वालों तैयार हो जाओ, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, बारिश का नया सिस्टम कल जोर दिखाएगा। अफगान तालिबान ने अबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया। मोहम्मद हसन अखुंदजादा अफगानिस्तान के अबूरी वजीर आजम होंगे। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि पाकिस्तान की मुदाखलत से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा 20 साल से चल रहा है। इंतखाबी इस्लाहात पर डेडलॉक बरकरार, हुकूमत का इसरार, ऑपोजिशन का इनकार। तलखियां बढ़ रही हैं, ऑपोजिशन भी एक पोजीशन पर नहीं आ रही। बिलावल मुसलसल मुस्लिम लीग नून को हदफ बना रहे हैं। खेल के मैदान में नया महाज। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम के इंतखाब पर सवाल उठ रहे हैं। कप्तान बाबर आजम के खदशात भी सामने आ गए। जी जनाब, तो सबसे पहले शहर कायद के मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। अभी तो काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि अच्छी धूप भी है और थोड़ी बहुत गर्मी भी है। इनफैक्ट कल दोपहर भी हमने देखा था, लेकिन कल सुबह कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई थी। और आज क्योंकि महकमा मौसमियात की आज के दिन से तो स्पेसिफिकली प्रेडिक्शन भी है, सो आज भी कहा जा रहा है कि बारिश होगी। ना सिर्फ बारिश होगी बल्कि बड़े गरज चमक के साथ बारिश। अच्छा, वैसे धूप से मुताल्लिक जो आपने बयान दिया है ना, इस बयान से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। आपने कहा अच्छी धूप है। अच्छी धूप सिर्फ सर्दियों की होती है, गर्मियों की धूप कहाँ से अच्छी हो गई? ये तो मतलब ये है कि अभी है और फिर वो परेशान करेगी। अच्छा, इस वक्त जो टेम्परेचर है वो बताया जा रहा है कि 31-32 है, लेकिन जब दिन आगे बढ़ेगा तो ये जाएगा 34-35 तक। लेकिन उसकी जो फील होगी वो कहा जा रहा है कि 39 और 40 को टच करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला कहाँ जा रहा है। तो अगर बूंदाबांदी हो गई, बादल थोड़े बहुत बरसे तो सिचुएशन बेहतर हो सकती है। बादल ज़्यादा बरसे तो सिचुएशन थोड़ी सी दूसरी तरह की हो सकती है। लेकिन आई एम श्योर कि ये मतलब ये है कि अच्छा रहेगा। अच्छा, ये जो नया सिस्टम पैदा हो रहा है ना, इस सिस्टम के ज़रिए से सिंध के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। और बारिश के नए सिस्टम के साथ 2 दिन बाद आएंगे। कल से 2 से 3 दिन तक हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान है। यह बात आपने बिल्कुल सही की थी, लेकिन क्योंकि पहले महकमा मौसमियात ने 8 कहा था ना, तो मैं 8 से स्टिक कर गई। तो खैर अब मजीद क्या मैंने क्या सुन लिया था? नहीं, तो अब मजीद इसी वाले से बात करेंगे। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद है। साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। ये कहिएगा, जो बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है सिंध में, कहाँ कहाँ बारिशें होंगी और साथ में क्या तेज़ बारिश होंगी या नॉर्मल बारिश होंगी जैसे भी हुई हैं?
جی دیکھیے یہ نیا سپیل مانسون کا آیا چاہتا ہے 8 تاریخ کی رات سے امکان ہے کہ کراچی میں بھی شاید اکا دکا کسی جگہوں پہ تھوڑی بہت بارش ہو جائے، لیکن اصل سپیل 9 سے ہے. اور ایسٹرن سندھ میں جو تھر پارکر، بدین، عمرکوٹ سائٹ اور اسی طرح سے ٹھٹھا، ان علاقوں میں تیز بارش کا بھی امکان ہے. حیدرآباد تک میں بھی تیز بارش ہو سکتی ہے. کراچی میں بھی جنرلی تو ماڈریٹ ہے، لیکن کسی وقت کسی جگہ پر تیز سپیل بھی ہوگا. تو یہ بھی جیسا پچھلا ویدر سسٹم تھا اسی طرح کا یہ تقریباً 2 سے 3 دن ایٹ لیسٹ پریویل کرے گا، اور تقریباً تمامی اضلاع جو سندھ کے ہیں ان میں بارش ہوگی اس کے باعث. اچھا کے حوالے سے بتائیں، کیونکہ پریشانی ہمیں زیادہ کراچی کے حوالے سے، ابھی تک کئی گلیوں میں سڑکوں پہ پانی موجود ہے، تو کیا اس بار جو بارشیں ہوں گی کراچی میں وہ تھوڑا سا زیادہ ہوں گی، کم ہوں گی، وہاں پر کیا صورتحال رہے گی؟ ہاں جی دیکھیے یہ اس میں امکان یہی ہے کہ 2-3 دن ایٹ لیسٹ ہے، مطلب تھرو آؤٹ مسلسل سپیل نہیں ہے، لیکن یہ کہ وقفے سے بیچ میں اس میں گیپس ہیں، لیکن یہ کہ پریویل کرے گا سسٹم اسی طرح سے کہ اصل میں جب اس وقت سینٹرل انڈیا پہ ہے اور جب راجستھان پہ یہ لو پریشر ایریا وہاں کا کم دباؤ پہنچتا ہے تو پھر اس کو عریبین سی سے بھی موئسچر پک کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہاں ایک طرح سے اسٹیشنری کسی اس کی پوزیشن ہو جاتی ہے، اسٹیگنیٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے امکان رہتا ہے کہ 2 سے 3 دن، یا پچھلا سپیل بھی آپ نے دیکھا کہ 4 دن رہا اور اچھی خاصی بارش ہوگی، تو آنے والے سپیل میں بھی یہی ہے امکان کہ اس سے بھی اچھی بارش ہوگی. اچھا تو یہ کہ بارش برسانے والے سسٹم کے بعد کیا آپ سندھ میں مزید بھی آپ بارشوں کا امکان دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ میں آنے والے دنوں میں ملک میں موسم کی کیا صورتحال رہے گی؟ دیکھیے یہ سسٹم جو اس وقت لو پریشر ایریا بے آف بنگال کی طرف سے موو کرتا ہوا آیا ہے، اس وقت سینٹرل انڈیا یا کچھ ویسٹرن انڈیا پہ سمجھ لیں موجود ہے، راجستھان وغیرہ کے آس پاس، سینٹرل انڈیا اور راجستھان کے بٹوین. تو اس کے انفلوئنس میں مانسون ہوائیں اوپر نارتھ پاکستان میں بھی خاصی جا رہی ہیں، اور اسی طرح سے سندھ کی طرف بھی ان کا رخ ہے. تو آلموسٹ یہ آپ کہہ لیں کہ 80% آف پاکستان جو ہے وہ بارشوں کی زد میں رہے گا اس سپیل کے نتیجے میں. اور اس کے بعد دوسرا سپیل بھی ہے، اس سے متصل ہی سپیل ہے، سمجھ لیں کوئی 1 دن کا گیپ ہوگا. تو اس لیے یہ ستمبر کے وسط تک، یا کم از کم 3-4 دن اور آپ آگے لگا لیں تو 18-20 ستمبر تک ایٹ لیسٹ یہ سپیل وقفے سے. اوکے جی، تو یہ صورتحال ہے. اب اینٹیسپیشن ہے رین کی، لیٹس سی واٹ ہیپنز. اب تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں افغانستان کا. اعلان تو کیا گیا ہے وہاں پر نئی حکومت کا، اور عبوری حکومت ہوگی یہ، اور اس کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ اعلان کیا گیا ہے بلکہ ہیبت اللہ اخونزادہ کا ایک پیغام بھی جاری کر دیا گیا ہے. اچھا یہ بات بڑی اس حوالے سے کنسرننگ تھی کہ وہ سامنے نہیں آ رہے تھے، اور ان کے حوالے سے کافی شکوک و شبہات بھی تھے، لیکن اب ان کا ایک پیغام سامنے آیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جلد وہ میڈیا کے سامنے ہوں گے. اچھا یہ طالبان نے جو کابل پر کنٹرول حاصل کیا، اس کے بعد انہوں نے 24 دن لگائے. 24 دن کے اندر جو ہے وہ اب حکومت کا اعلان کیا، لیکن ابھی اس میں خواتین شامل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ظاہر ہے کہ جو کابینہ کا اعلان کیا گیا ہے اس حوالے سے سینئر طالبان رہنما اس میں ہیں، اور امریکہ کے اس پر ابھی سے تحفظات سامنے آ گئے. بالکل. اور اشفاق جو نام سامنے آئے ہیں، کیونکہ جو عبوری حکومتی سیٹ اپ جو بھی قائم کیا گیا ہے، اس میں جن ناموں کا اعلان کیا گیا وہ آپ کو بتا دیں. اس اعلان کے مطابق ملا محمد حسن اخون عبوری حکومت اور کابینہ کے سربراہ ہوں گے. ملا عمر کے بیٹے ملا محمد یعقوب وزیر دفاع اور ملا سراج الدین حقانی وزیر داخلہ ہوں گے. پنجشیر کا آخری قلعہ فتح کرنے والے قاری فصیح الدین کو آرمی چیف بنا دیا گیا ہے. اوکے. پریکړه وکړه چې د اړینو حکومتي چارو د پرمخ بیولو په منظور یوه سرپرسته کابینه تعیین او اعلان کړي. د یادونې وړ ده چې د حکومت په باقي پاتې وزارتونو، ادارو او نهادونو کې به تعیینات له زیات غور وروسته په تدریج سره اعلان د اساس د نوي اسلامي حکومت رئیس الوزراء او د هغه مرستیالان، د مهمو امنیتي او خدماتي وزارتونو سرپرستان او ځینې مرستیالان او لوی رئیسان په لاندې ډول اعلانېږي. جی تو اب یہ ہے کہ طالبان ترجمان نے اس حوالے سے مزید یہ کہا کہ پاکستان کے خلاف جو اس کی مداخلت کا پروپیگنڈا ہے وہ 20 سال پرانا ہے. انہوں نے پاکستان کی مداخلت یا اثر انداز ہونے کا الزام بھی مسترد کر دیا. کہتے ہیں کہ کسی ملک کی سیاسی مداخلت قبول نہیں کریں گے. چیزی دیگه مداخلات پاکستان اگر منظور ازی باشه که پاکستان عقب ما است، تبلیغات پروپاگاند 20 ساله
این را ما با جدیت رد میکنیم که در هیچ مسئله سیاسی و کشوری ما هیچ مملکتی به شمول پاکستان نه دست داشته و نه نقش داشته و نه ما میگذاریم که نقش کسی باشه. امارات اسلامی افغانستان به خاطر استقلالیت خود، به خاطر حریت و آزادی خود با تمام دنیا جنگید، تقریبا 48 کشور را نپذیرفت. چطور ممکن است که یک کشور پاکستان را من حیث بادار خود بپذیره؟ هیچ کسی هم کسی چیزی را ثابت کردن نمیتونه که امارات اسلامی افغانستان گامی را برداشته باشه که به منفعت پاکستان باشه و به ضرر ما باشه. ما به خاطر آزادی کشور با خودم بارود بس کردیم، 20 سال مبارزه کردیم. این امتحان بس است به خاطر کسایی که صاحب شعور هستند و میفهمن و درک میکنن. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تقریباً جب کابل پہ کنٹرول حاصل کیا تو اس کے 24 دنوں کے بعد پھر پورے کے پورے افغانستان میں کنٹرول، اور اس کے بعد عبوری حکومت کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے. پھر ساتھ میں اسپیسیفکلی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ بار بار انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے بار بار کہیں نہ کہیں پاکستان کو بھی درمیان میں لے کے آیا جاتا ہے، لیکن اب جیسے ذبیح اللہ مجاہد کی آپ نے گفتگو بھی سنی تو انہوں نے تمام تر الزامات کو مسترد کر دیا ہے. اس وقت کرنٹلی صورتحال کیا ہے کابل میں؟ جانیں گے کابل میں موجود ہمارے نمائندے پشاور کے بیورو چیف ضیاء الحق موجود ہیں. ضیاء بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ کہیے گا کہ اب جب کہ کل ہم نے دیکھا ہے کہ خصوصی طور پہ عبوری حکومت کا اعلان ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ افغانستان میں جو حالات ہیں وہ کتنے مستحکم دیکھ رہے ہیں؟ جی اس حوالے سے تو استحکام دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ پچھلے 24 دنوں 15 اگست سے ملک کا حکومتی نظام معطل تھا، کسی قسم کی حکومت نہیں تھی. ہر کوئی جو ہے تو یہی ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ حکومت کوئی وجود عمل میں آئے، کیونکہ بینکیں بند تھیں، سرکاری دفاتر بند تھے، اسکول ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سارے بند تھے، تمام کاروباری مرکز جو ہے تو وہ رکے ہوئے تھے. تو اس حوالے سے کافی لوگوں کو یہاں پر مشکلات تھی، اور کچھ لوگ تو اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا تھا. 5 لاکھ کے قریب جو سرکاری اہلکار ہیں جن میں فوج پولیس سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو بالکل کابل سے فرار ہی افغانستان سے فرار ہی ہو چکے تھے مختلف جگہوں پہ. اب یہاں پر پولیس نہیں تھی سڑکوں پہ، اس کا نظام نہیں ہے، فوج نہیں ہے. تو وہ تمام سلسلے کے لیے ایک حکومت کی ضرورت تھی، اور وہ اس ضرورت کے اسی وجہ سے کل ذبیح اللہ مجاہد بھی جب پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس چیز کا احساس تھا، لیکن کیونکہ حکومت سازی کے لیے وہ ایک تو اپنا آئین بنانے کی تیاری میں مصروف تھے، دوسرا ان کے پاس جو ٹیکنیکل لوگ تھے وہ بھی نہیں تھے. تو اس تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے وہ بتا رہے تھے کہ تھوڑا ہماری حکومت سازی میں دیری ہوئی. لیکن انہوں نے کل جو نام اعلان کر دیے ہیں تو ان کے بعد جو ہے تو آج صبح سے ان کے امیر المومنین جس طرح طالبان کے ان کی طرف سے یہ احکام بھی جاری کر دیا گیا، آج صبح سے ہی وہ کام شروع کر دیں گے. تو ابھی وہ منسٹریاں کھل گئی ہیں. یہ جو ہم نے حکومت سازی کے حوالے سے پروسیس دیکھا اس کے اندر ظاہر ہے کہ بہت سے اسپیکولیشن تھی اور ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ کون کون ممکنہ طور پر کابینہ میں شامل ہو سکتا ہے یا حکومت میں شامل ہو سکتا ہے. تو ابھی تک جو فہرست سامنے آئی ہے تو اس پر میڈیا کیا کہتا ہے؟ اینٹیسپیشن یہی تھی کہ انہی لوگوں کے نام سامنے آئیں گے یا کچھ سرپرائزز تھے اس میں؟ یہ تو تھے کہ طالبان کے ترجمان خود کہتے ہیں کہ ہم ایک انکلوسیو گورنمنٹ. اب انکلوسیو گورنمنٹ کا انہوں نے جو وضاحت دی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اندر ہم جو تحریک طالبان افغانستان ہے وہ خود ایک منظم تحریک ہے، منظم جماعت ہے، ایک سیاسی سوچ رکھنے والی جماعت ہے، اس کی روح پورے ملک میں ہے. تو وہ کہہ رہے تھے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے لوگوں نے جدوجہد کی ہے، 20 سال کی جدوجہد کے بعد ہمارے لوگوں کی جدوجہد کی وجہ سے آج ہم افغانستان میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو لوگ یہ سمجھ رہے، تجزیہ کرنے والے کہ وہ سمجھتے کہ یہ اپنے گروپ سے باہر کے لوگوں کو بھی شامل کر رہے ہیں، جن میں حکمت یار بھی تھے، گلبدین حکمت یار تھے، عبداللہ کا بھی نام لے رہے تھے، حامد کرزئی تو کیونکہ وہ حکومت میں رہے تھے تو طالبان کی واضح پالیسی ہے کہ جو پچھلے 20 سال میں حکومت میں رہے ہوں گے ہم ان شامل نہیں کریں گے. تو اس کے علاوہ جو ہے تو غنی کے بھائی کا بھی نام لیا جا رہا تھا. لیکن وہ تمام چیزیں ختم ہوئی اور انہوں نے صرف اور صرف طالبان کے جو لیڈرز تھے، طالبان کے جو رہنما تھے جو کہ مختلف شمال سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور مشرق سے بھی، اور جن میں ازبک بھی ہیں اور ان میں جو ہے تو تاجک بھی ہیں اور پشتون تو ہیں ہی ہیں. تو ان سب کی بنیاد پہ انہوں نے یہ وزراء کی کابینہ کا اعلان کیا ہے. تمام تر دھڑے جو طالبان کے اس میں موجود ہیں اور پھر انہی کے ریپرزینٹیٹیو ہم آگے بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا ضیاء کہ جو افغان عوام ہے وہ کس حد تک سیٹسفائی نظر آ رہی ہے اس حکومتی فیصلے سے؟
عوام بہت زیادہ مشکلات میں تھی, بہت زیادہ تکلیف میں تھی. ہم جہاں پر بھی مطلب ایون کہ ہم کسی ریڈیو والے سے ہی پوچھتے تھے یا کسی دکاندار سے پوچھے, دکانوں میں جو خریداری تھی وہ ختم ہو چکی تھی. اب کابل میں یہ حال تھا کہ کابل میں 7 بجے بازار بند ہو رہے تھے, حالانکہ یہی بازار جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ رات کو 12 1 2 بجے تک کھلے ہوتے تھے. ریسٹورینٹ خالی پڑے ہوئے تھے, لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, لوگوں کے پاس کاروبار کرنے کے لیے گاہک نہیں آ رہے ہیں, تو وہ ساری تجارت سارا سلسلہ رکا ہوا تھا. تو لوگوں کو سخت پریشانی تھی کہ ہاں. اور دوسری سب سے بڑی بات, 2 ماہ ہو گئے ہیں کہ جو سرکاری ملازمین جو ہیں یہاں پر موجود, ان کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں, تو وہ قرض لینے پہ مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ سسٹم سارا رکا ہوا تھا. تو لوگوں کو سخت مشکلات تھیں, لوگ سخت پریشان, ابھی تک لوگ پریشانی میں. اور لوگ ابھی آج تو ابھی حکومت بن گئی ہے تو لوگوں کا یہ توقعات ہے کہ جب وہ دفاتر پہ جائیں گے تو ان کو سب سے پہلے یہ نوید ملے گی کہ جی آپ کو تنخواہ مل رہی ہے, سب سے زیادہ تو اب ان کو پیسوں کی ضرورت ہے. تو وہ سب حوالے سے لوگوں میں اس بات میں ہے کہ ایک حکومتی نظام چلے. باقی ان کے جو سیاسی صورتحال ہے, چونکہ نگران کابینہ ہے, سیاسی صورتحال جس طریقے سے بھی بنتی ہے وہ چلے, لیکن حکومتی نظام چلے گا تو یہاں پر ضیاء الحق یہ بتائیے گا کہ حکومتی نظام ظاہر ہے کہ کیا کریں گے, نوٹ چھاپیں گے, کیسے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ اس وقت فی الوقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو افغان بینک تھا اس کے سارے جو اثاثے ہیں وہ موسٹلی امریکہ کے پاس ہیں, تقریباً $9 ارب سے زائد کی, اور وہ مجھے نہیں لگتا, یا ہمیں جو تاثر پایا جاتا ہے اس سے نہیں لگتا کہ وہ فوراً دینے کو تیار ہو جائیں گے, جس طرح کے ریزرویشنز ان کی جانب سے سامنے آئے ہیں. تو کہاں سے حکومت پیسے لائے گی؟ حکومت سازی سے تو یہ مرحلہ ختم نہیں ہوگا. ریونیو ریونیو رک گیا تھا, جو کسٹم ڈیوٹیز تھی وہ رک گئی تھی. جس طریقے سے جو تجارت ہو رہی تھی بارڈرز پہ, اس پہ جس طریقے سے ان کو ریونیو آ رہا تھا وہ پتہ نہیں ہو رہا تھا. مطلب ان کے اپنے وسائل کی ہیں, بینکوں میں بھی پیسے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے, اسی وجہ سے یہ اب اس افغانستان تو اس کی بنیاد پر وہ دے رہے ہیں, تو وہ چیز کلیکشن وہ شروع ہو جائے گی. لوگوں نے پیسے, لوگ ابھی اس وقت کاروبار, جن کے پاس پیسہ تھا وہ انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ روک لی تھی کہ آگے آنے والی صورتحال کیا بننے جا رہی ہے. اب جب حکومت بن گئی ہے تو اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ کچھ ذمہ دار بندہ بیٹھ گیا جس سے بات کر سکے, تو وہ انویسٹمنٹ آہستہ آہستہ شروع ہو جائے گی. پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی تھی, اب جب یہ حکومت بننے شروع ہو گئی ہے تو اب یہ بتا رہا ہے کہ پیٹرول بھی آنا شروع ہو گیا ہے, اب پیٹرول کی قیمتوں میں بھی تھوڑا استحکام یہاں پر آنے لگا ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے چونکہ حکومت نہیں تھی نا, تو وہ ساری انویسٹمنٹ لوگوں نے اپنا سرمایہ جو ہے تو وہ منجمد, جو ذاتی جو ان کے پاس موجود تھا, گھروں میں موجود تھا, اس کو بھی جو ہے نا وہ مارکیٹ پہ نہیں لا رہے تھے کیونکہ غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی تھی. اور ابھی بھی تھوڑی غیر یقینی صورتحال تو ہے ہی ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومت کا کس قسم کا طرز عمل ہوگا, کس قسم کے لوگوں کو ساتھ یہ رعایت دیتے ہیں, کس قسم کے لوگوں کو ساتھ جو ہے تو. اور میرے خیال سے ضیاء یہ تمام تر صورتحال جو ہے نا ود ان اے ویک کافی زیادہ کلیئر بھی ہو جائے گی, کیونکہ انسرٹنٹی جو پائی جا رہی تھی وہ کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑی بہت کم ہو رہی ہے. بہت شکریہ جی. ضیاء الحق ہمارے بیورو چیف کابل میں موجود ہیں اور کابل میں جو تمام تر صورتحال ہے اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے میں بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ مسلسل الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے بات کریں, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جہاں پر اشفاق اپوزیشن جو ہے وہ بار بار اعتراضات اٹھا رہی تھی. اپوزیشن سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ اعتراض اٹھا دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس مشین کے اندر جو بایو میٹرک ویریفیکیشن کا جو بٹن ہونا چاہیے وہ موجود ہی نہیں ہے, وہ نظام ہی موجود نہیں ہے, تو یہ مشین کام کیسے کرے گی؟ اور ساتھ میں جو بٹن ہیں ایل ڈال کے خراب ہو سکتی ہے. 10 روپے کی ایلفی اور ووٹنگ مشین خلاص ختم. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جب بریفنگ دی جا رہی تھی وزیر اعظم صاحب کو, تو ان کو ظاہر ہے کہ ایک چیز بنا لینا, ایک مشین بنا لینا, دیٹ از ناٹ انف. وہ مشین, اس کے اندر ٹربل شوٹنگ کیپیسٹی کیا ہے, اگر کوئی خرابی ہو جاتی ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے, بایو میٹرک اگر اس کے اندر ویریفیکیشن یا اس کے اندر آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو پائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مشین میں بھلے آپ لاکھوں ووٹ ڈال لیں. اشفاق آپ دیکھیں, ہم تو اے ٹی ایم مشین میں بھی اگر روک کرتے تو وہاں پہ بایو میٹرک ویریفیکیشن کا جو سسٹم ہے وہ موجود ہے نا, تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. اب وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر پارلیمانی امور کمیٹی کو بریفنگ بھی دی ہے, اور ایم وی ایم کے معاملے پر یعنی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے پر آج کمیٹی ارکان ووٹنگ کریں گے. وفاقی وزیر شبلی فراز کا کہنا تھا کہ متنازع انتخابات سے بچنے کے لیے
واحد راستہ جو ہے وہ یہی الیکٹرانک ووٹنگ ہے. اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی سیکرٹری کنور محمد دلشاد صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. کنور صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. صورتحال تمام تر آپ کے سامنے ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں پہلے ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن جو ہے ان کو کافی زیادہ اعتراضات تھے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی اس طریقے سے وہ فارمیشن پہ جو ہے وہ اعتراضات اٹھ گئے ہیں. اصولی طور پر کل سینٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کی صدارت سینیٹر تاج حیدر صاحب فرما رہے تھے, اور مجھے بھی اسپیشل طور پر انہوں نے انوائٹ کیا تھا. تو کل میں نے اس پر بڑی ڈیٹیل 40 منٹ کی بریفنگ دی تھی کہ یہ الیکشن تمام میں نے اس کے پراس اینڈ کون بتا دیے تھے, لیکن الیکشن کمیشن پاکستان نے جو تحریری طور پر اپنا جواب داخل کرایا وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے, جس کی بنا پر آج آپ پروگرام بھی کر رہے ہیں. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس سارے سسٹم کو, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو, انہوں نے تو ایک ناقابل عمل قرار دیا, اور ان کی وہ کہا کہ اس میں دھاندلی کے عنصر زیادہ ہیں, ٹیمپرنگ ہوتی ہے, گڑبڑ ہوتی ہے, اور رازداری نہیں ہے, شفافیت نہیں ہے. یعنی پورے سسٹم کو انہوں نے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پر عدم اعتماد کرتے ہوئے 38 جو ہے 38 پوائنٹ انہوں نے اعتراضات کیے, 38 اعتراضات, جس پر انہوں نے کہا کہ اس پر ہم عمل درآمد نہیں ہو سکتا. اس پر حکومتی وزراء بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کا کہنا یہ تھا جی الیکشن کمیشن پاکستان نے تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے خلاف ایک چارج شیٹ کر دیا. چارج شیٹ نہیں کیا, انہوں نے حقائق بیان کیے. انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ایک ایسا ڈیوائس لگایا جا سکتا ہے جس پر سارا رزلٹ کسی مخصوص پارٹی کو چلا جائے گا. یہ ڈیوائس جو ہے بڑا سستا سا, بڑا آرام سے مارکیٹ میں مل جاتا ہے, $10 کا ڈیوائس ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں الیکشن کمیشن پاکستان نے بتا دیا کہ 3 مہینے سے الیکشن کمیشن بھی, ہم بھی, آپ بھی, سارے پروگرام پہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ پاکستان کے موجودہ حالات میں ناقابل عمل ہے. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن پاکستان نے یہ بھی کہا ہے, ہم نے بھی یہی کہا کہ جناب اسٹیک ہولڈر جنہوں نے انتخاب میں حصہ لینا ہے, 22 کروڑ عوام ہے, 10.5 کروڑ ووٹرز ہیں, وہ جب اس پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں تو آپ قانون سازی کر لیں. قانون سازی عوام کے فائدے کے لیے ہوتی ہے, مفاد میں ہوتی ہے, لیکن اس کو اگر قانون سازی میں عوام کو فائدہ نہیں پہنچ رہا اور الیکشن کمیشن جیسا آئینی ادارہ اس پر عدم اعتماد کر رہا ہے تو ایسے تو کنور دلشاد صاحب, اچھا میں یہ سمجھنا چاہوں گا, آبویسلی آپ سیکرٹری رہے ہیں الیکشن کمیشن کے, تو کافی آپ کی ریلیونٹ بات ہے, آپ کی بات میں وزن بھی ہوگا. جب ہم بات کرتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ کی تو دنیا بھر میں جو نظام جہاں پر پرفیکٹلی رائج ہے الیکٹرانک ووٹنگ کا, وہاں سے ہم نے آئیڈیا یا انسپریشن کیوں نہیں لی؟ اور اگر ہم کسی بھی گیجٹ کو دیکھتے ہیں, اگر فرض کریں کچھ خریداری کرنے بھی جاتے ہیں, ہم کوئی موبائل بھی لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بنا ہوا کیسا ہے, دیکھنے میں کیسا ہے, اس کے فیچرز کیا ہیں, کس طرح سے پرفارم کر سکتا ہے. تو یہ جب آپ نے خود اس مشین کا جائزہ لیا تو آپ کو لگا کہ یہ ووٹنگ مشین جو ہے وہ شفاف الیکشن کی جانب ایک بڑا قدم ہو سکتی ہے؟ آپ کی اپنے اسیسمنٹ کیا تھی؟ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ سسٹم بڑا اچھا ہے, ڈیجیٹل سسٹم آنا چاہیے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا نفاذ ہونا چاہیے, لیکن سٹیپ بائی سٹیپ چلیں آپ. انڈیا نے 25 سال کے بعد اس سسٹم کو اپنایا, 1980 سے لے کر 2004 تک. تو آپ جو ہے 1.5 سال میں اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ چلیں. آپ لاہور قاضی پشاور کوٹے میں کر رہے ہیں, کامیابی ہوتے ہیں, بائی الیکشن جو آتے رہتے ہیں, ان میں آپ اس کو سسٹم کو اپنائیں, اس میں خامیاں دور کر دیں. خامیاں دور ہو سکتی ہیں, سر سسٹم کی بات نہیں کرتے نا, ہمیں صرف پریسائسلی مشین کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. مشین کے حوالے سے آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا تھی؟ 38 نکات تو جو پوائنٹس ریز کیے ہیں الیکشن کمیشن نے کیے ہیں, آپ نے کیا دیکھا اس مشین میں؟ ہمارا پوائنٹ آف ویو تھا کہ اس کو آپ سسٹم کو اپنائیں, لیکن اس کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں. میں نے انڈیا کی مثال دی. انڈیا کی مثال یہ دی جب ہم نے یہ کہا کہ انڈیا میں اب یہ سسٹم دوبارہ ریورس ہو رہا ہے. اب وہاں سپریم کورٹ آف انڈیا میں باقاعدہ پٹیشن داخل ہو رہی ہیں, پارلیمنٹ میں بل پیش ہو رہا ہے کہ آپ اس سسٹم کو ریورس کریں, کیونکہ اس کے اندر دھاندلی کے بہت زیادہ چانسز ہیں, گڑبڑ کے چانسز ہیں, ٹیمپرنگ کے زیادہ چانسز ہیں. انڈیا واپس جا رہے ہیں. ایک اور آپ سمجھیں, جرمنی نے ناقابل عمل قرار دے دیا. اسی کی اس طرح نیدرلینڈ, آئرلینڈ, بیلجیم, برازیل. اور کنور صاحب امریکہ میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے ٹائم میں بھی ان پہ ہم نے کہیں وہاں پہ الیکٹرانک ووٹنگ کا ایسا سسٹم نہیں دیکھا. اور کیونکہ جیسے بھی آپ نے انڈیا کی بات بھی کی تو اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی وجہ سے انڈیا میں بڑی دھاندلی بھی, تو وہ ہر طرف اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے بات کریں تو نتائج کوئی اتنے اچھے نہیں آئے, بیکاز یہ بہت کانٹروورشل رہا ہے تمام تر پروسیس.
इंडिया के जो सबसे बड़े अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने जो पार्लियामेंट में बिल पेश कर रहे हैं जिसमें ये कहा है कि इसके अंदर धांधली के चांसेस ज़्यादा हैं, तो भी बड़ी एक अहमियत का हामिल है। उनके इसके अंदर गड़बड़ हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है, वो सारी चीज़ें उन्होंने, इंडिया ने भी तो अपनी पार्लियामेंट में बिल पेश कर दिया था कि इसको आप रिवर्स करें। इसी तरह पाकिस्तान, ये आप ये देखें कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी बरतानिया है, तो बरतानिया ने तो आज तक इस सिस्टम को नहीं अपनाया, तो पाकिस्तान भी अपना ले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप 1.5 साल में कैसे कराएंगे इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान किस तरह ट्रेनिंग देगा। 8 लाख वोटर मशीनें आनी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन 8 लाख आनी है, तो 8 लाख उसकी खर्चा जो है 75 अरब रुपए का है। और टोटल खर्चा 1.5 खरब रुपए का है, जबकि 2018 के इलेक्शन का खर्चा 21 अरब था, 2013 के इलेक्शन में खर्च 4 अरब था, 2008 के इलेक्शन में 25 करोड़ रुपया था। तो अब आप ये बताइए कि 2023 के इलेक्शन में 1.5 खरब रुपया जो है वो खर्च होना है, रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा, स्टेक होल्डर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये ऐसा काम ना करें जिससे कि स्टेक होल्डर जो है मुतमईन नहीं हो रहे। आप हमारे मौजूदा सिस्टम को और थोड़ा अच्छा अपना दें, उसके अंदर और आप प्राइवेट लें, उसके अंदर और शफाफियत लाने के कुछ तरीके तैयार कर लें। लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ठीक है, बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये रिजेक्ट हो चुकी है। तो अब इन हालात को देखते हुए पाकिस्तान इसको कैसे मार्केटिंग कर रहा है, तो ये हमें एतराज था। कल भी मीटिंग में हुई, 40 मिनट मैंने ब्रीफिंग दी, तमाम मिनिस्ट्री, कुछ मिनिस्टर भी बैठे हुए थे और तमाम सेनेटर बैठे हुए, सब ने ये कहा कि इसको स्टेप बाय स्टेप चला दें। तो क्या उन्होंने वज़रा ने अग्री किया इस बात से? ये कराला रियासत में, मैं बताता हूँ ना आपको, कराला रियासत ने 1980 में स्टार्ट किया जनाब, बार बार हमने प्राइम मिनिस्टर को लिख के भेजा। 50 पोलिंग बूथ, पोलिंग स्टेशन नहीं, 50 पोलिंग बूथ पर उन्होंने पहला तजर्बा किया, और वहां से इस तजर्बे को करते करते वो 2004 में पूरे इंडिया में नाफिज कर दिया। तो आप भी इस जो है चंद शहरों में करा लें, और इसके साथ साथ सहाई इलाके एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है जैसे कि आप कह रहे हैं, और इसको आहिस्ता वक्त लगेगा, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम 2 सालों में बड़ा मुख्तसर वक्त है जिसमें हम इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लॉन्च कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंड ही रेज्ड अ वैलिड पॉइंट इन द सेंस कि देखिए जी कि आप 8 लाख, ठीक है, एक तो 8 लाख मशीनें आपको बनानी है विद इन 2 ईयर्स, ठीक है, और ये आपको बना के उससे पहले उसकी टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। उसके बाद इसमें जो 8 लाख मशीनें बनाने में जो खर्चा है, एक फेज होता है, उससे गुजार के आप जाएंगे। एग्जैक्टली, उसके बाद जो उसमें खर्चा आएगा वो आएगा 75 अरब रुपया, और उसके बाद अगर फिर इलेक्शन 2023 के इलेक्शन का जो बजट देखें तो वो 1.5 खरब एग्जैक्टली। अच्छा, एक और अगर मशीन इफेक्टिव ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? 40 और 38 जो हैं उसके अंदर जो फ्लॉज की बात की गई है इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से, और वज़रा का मौक़िफ़ उस पर क्या है कि जनाब ये तो चार्जशीट दे दिया। भाई चार्जशीट नहीं, बकौल कंवर दिलशाद साहब ये फैक्ट्स हैं, और अगर कोई मशीन जो है उसका कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, आई मीन लाइक जस्ट लुक एट द मशीन, और वो ये कह रहे हैं कि एलपी से उसको जो है वो डिसेबल किया जा सकता है, या उसका डेटा किसी एक शख्स से दूसरी पार्टी के अगेंस्ट जा सकता है। तो आई थिंक गवर्नमेंट हैज टू लुक इनटू इट। मैं थोड़ी इस बात पे खुश थी कि जो पहले जब इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात उठाए थे तो उसमें 70 एतराज़ात थे जो उठाए गए थे, 70 ऐसे क्वेश्चन से, अब कम हो गया, अब जरा 38 पे आ गया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ अब जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।